गाइड तरतीब पेशकश डॉक्टर फौजिया शफीक। गाइड के साथ फौजिया शफीक आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप? और ये उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जिस तरह के ये थोड़ा जैसे कि कोविड-19 के हवाले से भी हम बात करेंगे, स्पेशली जो करंट पूरा है उसमें वैक्सीनेशन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट। और इसमें जैसे कि प्रोग्राम है हमद मेडिकल कॉरपोरेशन का, जिसमें MOPH ने ये अनाउंस किया है, एज लिमिट जो है वो 40 कर दी गई है और इसमें 40 साल और उससे जो अबव हैं उन सब के लिए। और ये प्रोग्राम का जो वैक्सीनेशन नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसी का ये हिस्सा है। और अब तक 7,65,000 जो डोजेज हैं या 7,65,000 अफराद को वैक्सीनेशन जो है वो कर दी गई है। उसमें ज़्यादातर जो बड़ी उम्र के अफराद जैसे कि 50 तक थे उनमें ज़्यादा अफराद शामिल हैं। इसके अलावा जो क्रॉनिक डिजीज़ जिस तरह के डायबिटिक हैं या हार्ट प्रॉब्लम है किसी को, या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, और इसके अलावा जो भी वर्कर हैं फ्रंट लाइन पर, वो इसमें शामिल हैं। और अब ये जो अनाउंस किया गया है कि 40 साल की उम्र हो या उससे अबव, ये नहीं है कि उसकी हेल्थ कंडीशंस क्या है, हेल्दी हैं या कोई डिजीज़ है, इसमें बिल्कुल ये नहीं रखा गया। सिर्फ 40 साल उससे ऊपर जो भी अफराद हैं वो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं और वो रजिस्टर ज़रूर हों। इसके अलावा ऐसे अफराद, उसमें एज लिमिट इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिन्हें कोई क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जिस तरह के पहले अभी हम आपके साथ शेयर करते हैं कि कोई डायबिटिक है, हार्ट डिजीज़ है, कोई किडनी का कोई भी मसला है, तो ये तमाम अफराद उसमें शामिल हैं। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में जो अफराद हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ पर, उसमें टीचर्स हैं और कोई एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है एजुकेशन का, वो तमाम अफराद इसमें शामिल हैं। तो इसमें एक और बात वो ये अहम है कि जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा कि आपको SMS जो है वो आना ज़रूरी है, और या फ़ोन कॉल आई हो, और इसी तरह से जो अपॉइंटमेंट है आपकी उसका इंतज़ाम किया गया हो। और इस तरह 40 इयर्स और उससे जो अबव जो क्राइटेरिया है अफराद का, वो अपनी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाइए। उसमें आप जाएंगे www.moph.gov.qa, तो यहाँ पर जाकर आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो आप करवा सकते हैं। 107 FM। जी हाँ लिस्टर्स, जैसे कि हमने कहा मुख्तलिफ हम मौज़ूआत पर बात करते हैं, तो आज हम बात करेंगे दिल के अमराज के बारे में। और डॉक्टर साहब से पूछेंगे हम कि क्या है और इस क्राइसिस में किस तरह से रिलेट करते हैं और क्या यहाँ पर क्या सिचुएशन है, इस सब पर बात होगी। हमारे साथ हैं डॉक्टर ताहिर हमीद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। लिसनर्स, आप पहचान गए होंगे ये सीनियर कंसल्टेंट हैं कार्डियोलॉजी के, तो आज हम उसी पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये इस पूरे जो थोड़ी सी सिचुएशन है उस पर मैं बात करना चाहूँगी। जैसे कि मैंने वैक्सीनेशन के लिए पूरी इंफॉर्मेशंस दी हैं, तो आप क्या कहते हैं? जैसे क्रॉनिक डिजीज़ के हम बात करते हैं उसमें। जी, थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप लोगों को बड़े अपडेट्स मिल रही हैं कि कोविड वैक्सीनेशन एक तो आप लोगों को मिल रही है, शुरू हो चुकी है, अथॉरिटीज़ ने काफ़ी स्पीड में लोगों को दे रहे हैं। दूसरा ये कि ऑन द अदर हैंड हमारे पास ये भी थोड़े से कोविड इटसेल्फ, वो भी सेकेंड वेव में इस वक्त हम लोग राइट इन द मिडल ऑफ उसमें चल रहे हैं, तो साथ साथ दोनों चीज़ें चल रही हैं। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हो रही है कि हमारे पास वैक्सीनेशन बड़ी स्पीड में चल रही है। अगर आप कंपेयर कर लें 2020 से, लास्ट ईयर से, तो एटलीस्ट इस साल हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं, थेरेपीज़ काफ़ी अच्छी अवेलेबल हैं। लेकिन सिमिलरली अगर हम लोगों ने जो कि पिछले साल की तरह हमें कुछ गाइडलाइंस मिल रही थी जिसमें हम लोग ने मास्क का इस्तेमाल करना था, सोशल डिस्टेंसेस, अगर उन चीज़ों को हम लोग फॉलो नहीं कर लें तो हम लोग काफ़ी मुश्किल में जा सकते हैं। एक तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये वायरस जो है ये बहुत ही इंटेलिजेंट किस्म का वायरस है जो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, जिस वजह से इस वक्त ये सेकेंड वेव काफ़ी स्पीड में आई है हमारे पास। तो हम लोग ऑल्दो तैयार थे, लेकिन
چونکہ وائرس بڑا اسمارٹ قسم کا ہے اس لیے ہم لوگوں کو بہت ہی ویجیلنٹ ہونا چاہیے. پارٹیکولرلی اس جو بھی ہمیں اتھارٹیز اس وقت جو گائیڈنس دے رہی ہیں اس کو اسٹرکٹلی فالو کرنا چاہیے. جی بالکل. سچویشن یہ ہے کہ اس وقت کافی لائک پیشنٹس ایڈمیٹڈ ان ہاسپٹلز میں آپ کو تو نیوز کے تھرو ساری انفارمیشن مل رہی ہے, لیکن اسی طریقے سے ہمارے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز تیار ہیں اس چیز کے لیے اور ٹریٹمنٹس بھی ہو رہی ہیں, لیکن لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ ان چیز ڈفرینٹ گائیڈنس کو فالو کر لیں, کیونکہ اگر ایک ساتھ زیادہ مریض ایڈمٹ ہو جائے تو پھر پرابلم ہو جاتی ہے. بالکل. الٹیمیٹلی پیشنٹس آتے رہتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس اسپیس زیادہ ہو یا آپ کے پاس بیڈ زیادہ ہو تو اس کو ری ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ, لیکن ایک ساتھ کو روکنے کے لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس گائیڈنس کو فالو کریں اور کوشش کریں کہ پروٹوکول سارے فالو کریں. جی ڈاکٹر صاحب, اسی کو تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گی, پوچھنا چاہوں گی آپ سے, جیسے کہ ایمرجنسی میں ہے, جیسے کہ آپ کارڈیک ہاسپٹل میں, ہارٹ ہاسپٹل میں, تو اس میں جو ایمرجنسی ہے وہ کس طرح سے آپ ڈیل کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ آپ کو جس طریقے سے چونکہ کووڈ کافی پھیل چکا ہے اور پھیل بھی رہا ہے, لیکن اسی طریقے سے ہم لوگ ان کے لیے ریڈی بھی ہیں. تو ہم لوگ وہی ایمرجنسی سروسز چلا رہے ہیں ایگزیکٹلی اسی طریقے سے جس طریقے سے بیفور کووڈ ہم لوگ چلاتے تھے. تو یہ آپ لوگوں کو یہ ری ایشورنس ہونی چاہیے کہ آپ کو اگر ایمرجنسی ہے تو آپ ڈیفینیٹلی اپنے اس ایمبولینس کو بلا سکتے ہیں یا ہم ایمرجنسی آ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہارٹ کے ریلیٹڈ جو میجر ایمرجنسی ہوتی ہے اس کو وہ ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں, تو پچھلے سال ہم لوگوں نے ایک ٹرینڈ نوٹ کیا تھا, یہ خطر میں نہیں جنرلی پوری دنیا میں نوٹ کیا تھا, لوگ ڈرے ہوئے تھے. جی بالکل, اسی لیے تو اس وجہ سے ایگزیکٹلی آپ کا یہ کوشچن جو ڈائریکشن جا رہی ہے اس کے مطابق لوگوں نے ڈر رہے تھے اور ہاسپٹل نہیں آ رہے تھے, جس کی وجہ سے کافی نقصان ہو رہا تھا لوگوں کو ہارٹ سے ریلیٹڈ, کیونکہ ہارٹ میں اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو اس کو آپ نے ود ان سرٹن پیریڈ آف ٹائم میں ٹریٹ کرنا, تو ود ان آپ کو ہاف این آور اور 1 آور کے درمیان والے ٹائم جو ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ادروائز زندگی لوز کر سکتے ہیں انسان. تو یہ ری ایشورنس آپ کو ہونی چاہیے کہ وہی سروسز ایمرجنسی میں ہم لوگ پرووائڈ کریں جو پہلے ہیں. تو پلیز اگر آپ کو کوئی ہارٹ اٹیک ہو, کوئی چیسٹ پین ہو اور آپ لائک تو آپ ایمبولینس یا اپنی جو نیئر بائی ہاسپٹل ہے اس میں رپورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک, تو اب یہ کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں, اس لحاظ سے آپ اس 2 چیزوں سے ری ایشورنس ہونی چاہیے آپ کو. ایک تو یہ کہ ٹریٹمنٹ آپ کو وہی اسٹینڈرڈ ملے گی جو پوری دنیا میں ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ کو ایک سیف انوائرمنٹ میں ملے گی. ہم لوگ سارے پروٹوکولز فالو کرتے ہیں, تو آپ کو کووڈ ہاسپٹل سے لگنے کے چانسز آلموسٹ نیگلیجبل, جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے, کیونکہ سارے پروٹوکولز جو ہیں پوری جو میجرز ہیں پریونٹیو میجرز وہ فالو کرتے ہیں, سارے ایگزیکٹلی پریونٹیو میجرز فالو کرتے ہیں. اور دوسری اس سال امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہم لوگ تقریباً سارے ویکسینیٹ ہو چکے ہیں. تو یہ سارے الحمدللہ تھوڑا سا ہم لوگوں کو بھی ری ایشورنس ہے کہ لائک ایک سیف انوائرمنٹ میں کام کر. ٹھیک. اور جیسے یہ بھی بار بار کہا جا رہا ہے کہ ویکسینیشن کے لیے کسی کو بھی کوئی بھی کرونک کے علاوہ کوئی بھی ڈیزیز ہے تو آپ جا سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایج جو ہے, یہ تو اسپیسیفائی کیا گیا کہ 40+, مگر یہ کہ 40 اور 40. جی بالکل, مگر تھوڑا سا یہ آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں. ویکسینیشن کا ایک تو یہ کہ آف کورس اٹ از ہیلپنگ لاٹ, اور ہم لوگوں نے دیکھ لیا ہے یورپ میں بھی کچھ ملکوں میں, پارٹیکولرلی برٹن میں کافی اسپیڈ میں ویکسینیشن ہوئی, اور ملکوں میں بھی جہاں پہ ویکسینیشن ہو رہی ہے تو لوگ بھی اس کے ساتھ جب ہیلپ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے انفیکشن ریٹ بہت کم ہو رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ صرف ویکسین نہیں آپ کو پریونٹ کر سکتی. ایسی بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو ویکسین ہو چکی اس کے بعد بھی انفیکشن جی بالکل ہے, لیکن اس میں اچھی بات سیویریٹی کم ہے. لیکن اس چیز کو اور بھی بچنا چاہیے کیونکہ وائرس اور بھی بڑا اسمارٹ ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ان پروٹوکولز کو پلیز فالو کریں. آپ کو ویکسینیشن تو مل رہی ہے لیکن اس پروٹوکولز کو بھی فالو کریں تاکہ یہ ڈیزیز ہو ہی نہ. بالکل ٹھیک ہے.
اور پروٹوکول بالکل وہی ہے جیسے کہ ہینڈ واشنگ ہے, ہینڈ واشنگ, سوشل ڈسٹینس اور ماسک, یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ میسج ہے. اور ہم لوگ اگر سارے اکٹھے اس پہ کام کر لیں تو انشاءاللہ نیکسٹ فیو منتھس میں ہم لوگ اس کو فلی کنٹرول بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب, ہم آئیں گے کہ ہارٹ ڈیزیز کی میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ٹائپس کیا ہوتی ہیں, جیسے ہارٹ ڈیزیز ہیں یا ہم جیسے ہارٹ اٹیک کی ابھی آپ نے بات کی, تو کس طرح اگر آپ جنرلی اگر ہم لوگ اس کو دو اس میں ڈیوائڈ کر لیں, ایک تو ایکیوٹ ہوتی ہے جو کہ سڈنلی آپ کو شروع ہو سکتے, اس کو ہارٹ اٹیک بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ بار بار ایک ورڈ سن رہے کرونک ڈیزیز. جی, تو کرونک میں وہ ہارٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو سال ہر سال سے چل رہی ہیں آپ کے ساتھ, جس میں آپ کے پاس بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو سکتا ہے, آپ کو پہلے ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے, ان سے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں, کسی کا ہارٹ ویک ہو جاتا ہے, یا کچھ لوگ برتھ کے ساتھ ان کے ساتھ ہارٹ ڈیزیز وغیرہ ہوتے ہیں, کنجنٹل ایگزیکٹلی وہ چیز آتی ہے. تو یہ دو قسم کے ہوتے ہیں. تو ہارٹ اٹیک ایکیوٹ, جس میں ہم لوگوں نے بڑی اسپیڈ میں ایکٹ کرنا ہوتا ہے اور چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, اور باقی جو کرونک ڈیزیز ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, یہاں میں اپنے لسنرس کی طرف چلوں گی. جی لسنرس, پروگرام ہیلتھ گائیڈ, اور آج ہم بات کر رہے ہیں ہارٹ ڈیزیز کے بارے میں. کوئی بھی سوال ہو ہارٹ اٹیک کے بارے میں, یا جیسے کہ کولیسٹرول لیول زیادہ ہے تو کیا ہو سکتا ہے, کچھ بھی آپ پوچھنا چاہیں تو آپ واٹس ایپ پر ہمیں جوائن کیجیے 66622107. آپ اس پہ میسج کر سکتے ہیں, اور کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ ضرور پوچھیے. اور پھر ہم واپس اب ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ایکیوٹ کی جیسے آپ بات کر رہے تھے. جی, سو ایکیوٹ ہارٹ اٹیک میں یہ ہوتا ہے کہ زندگی کو کافی خطرہ ہوتا ہے, کیونکہ اگر ہم لوگ اس کو کسی ایک ٹائم فریم میں ٹریٹ نہیں کریں تو پرابلم ہو سکتی ہے. اس وقت خوشی کی بات یہ کہ قطر میں بالکل اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹریٹمنٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے, الحمدللہ. اور جیسے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو تو آپ, اور اگر سیویئر چیسٹ پین ہو, آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, لیکن اگر آپ کو چیسٹ پین وغیرہ ہو تو ایمبولینس کو پلیز کال کیا کریں. وہ آ کے آپ کو ای سی جی کر لیتے ہیں. جیسے ای سی جی کر لیتے ہیں, آپ کو ان کو ای سی جی پہ آ جاتا ہے کہ آپ کو ایکیوٹ ہارٹ اٹیک ہے. اکثر آپ کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن ایمبولینس سے ڈائریکٹ ہم لوگوں کو ہاسپٹل میں فون کر لیتے ہیں, اور آپ کے پہنچنے سے پہلے ہم لوگوں کی ٹیم فل تیار ہوتی ہے آپ کو ریسیو کرنے کے لیے. اور اسٹریٹ اوے آپ کچھ فارمیلٹیز پوری کرنے کے بعد, ڈفرینٹ ایگزامینیشن کے بعد, آپ سے کنسنٹ لینے کے بعد, آپ کو اسٹریٹ اوے ہم لوگ ایمرجنسی کیتھ لیب بولتے ہیں, اس میں لے کے جاتے ہیں, اور آپ کی جو دل کی جو شریانیں بند ہو چکی ہیں اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور کھول لیتے ہیں سکسیسفلی. تو یہ ایک ایکیوٹ سٹیج ہوتی ہیں. اس کے بعد ریکوری میں آپ پھر ہارٹ ایڈمٹ ہوتے ہیں کچھ دنوں کے لیے, اور پھر ایک فالو اپ سے اپوائنٹمنٹس وغیرہ ہوتی رہتی ہیں اس کے لیے. یہ ڈاکٹر صاحب, جیسے ایکیوٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, اور آپ نے کہا کہ وہ جو دیکھا جاتا ہے کہ آرٹریز جو ہیں کارنری, اس میں کتنی بلاکیج ہے یا کچھ, اس میں جو اسٹنٹ ڈالا جاتا ہے, تو یہ بھی اس اسٹیج پر آپ اسے ڈائگنوز کرتے ہیں. اچھا, سو بیسیکلی ہوتا یہ کہ جب ہارٹ اٹیک کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں سمپل ایگزامپل دے دوں تو ہارٹ اٹیک آپ کو جو پلمبنگ سسٹم آف, جس طرح کچن میں ایک پلمبنگ سسٹم ہوتا ہے, اسی طرح دل میں بھی ایگزیکٹلی ایک پلمبنگ سسٹم ہوتا ہے. تو اس میں اگر بلاکیج آ جائے تو وہ اس بلاکیج کو ہم لوگوں نے کھولنا ہوتا ہے بڑے اسپیڈ میں. اس کو تو کھول تو لیتے ہیں, یا ہم لوگ بیلون یا وائرز وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں, لیکن اس کو پھر پرماننٹلی کھلا رکھنے کے لیے پیسج پورا بنانا. ایگزیکٹلی. اور اسٹینٹ کی مثال ایگزیکٹلی اسپرنگ, ایک اسپرنگ ہوتا ہے جس کو آرٹری میں ڈال کے اس کو ہم لوگ ایکسپینڈ کر لیتے ہیں. جس طرح آپ ایک ٹنل میں سے اسٹیل کا وہ ڈال لیتے ہیں, تو اس کے تھرو پھر آپ کو بلڈ کنٹینیوسلی جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر دو قسم کے اسٹینٹس ہوتے ہیں. جی بالکل, یہ سوال میں کیونکہ اکثر وہ جو پیشنٹس ہیں وہ ایک سوال جیسے کرتے ہیں کہ یہ اسٹنٹ اس ٹائپ کا ہے, یا یہ کاسٹلی ہے, یا اس طرح سے اس کی پرائز کم ہے, تو وہ ذرا بتائیے. اچھا, ایک تو یہ کہ دو قسم کے اسٹینٹس ہیں. ایک مینوفیکچرنگ تو بہت ہوتے ہیں, لیکن جو ٹائپس ہیں وہ دو. ایک اس کو ہم لوگ بولتے ہیں بیئر میٹل اسٹینٹ, اور ایک کو کہتے ہیں ڈرگ ایلیوٹنگ اسٹینٹ. ڈرگ ایلیوٹنگ کا مطلب یہ کہ اس پہ میڈیکیشن لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ زیادہ پائیدار ہوتے ہیں یا زیادہ ٹائم کے لیے چلتے ہیں. لیکن جو دوسرے اس کے بھی ریزنز ہیں وہ ہم لوگ پھر اس وقت ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس کو کس لگنا چاہیے. آف کورس جو بیسٹ ہے وہ ڈرگ ایلیوٹنگ ہے, لیکن ایسے کنڈیشنز ہوتے ہیں جس میں آپ نے وہ
پہلے والے لگانا پڑتا ہے. ٹھیک. تو ان جنرلی یہاں پہ ہمارے پاس سارے اویلیبل ہیں, لیکن موسٹلی ہم لوگ 95 to 99% تک ڈرگ ایلیوٹنگ اسٹینٹ سے استعمال کرتے ہیں یہاں. اچھا ٹھیک. اور ریئرلی کرتے ہیں اگر ضرورت پڑے تو دوسرے والا. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال, کیوں لاسٹ ٹائم جب ہم پروگرام دے رہے تھے تو اس میں کہ آپ پیشنٹ کو یہ کہہ سکتے ہیں یا ان کی کنسنٹ لے سکتے ہیں کہ وہ کون سا جو اسٹنٹ ہے وہ لگوانا چاہتے ہیں؟ سو ان جنرلی ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پیشنٹ کی پریورٹیز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن ان جنرلی ہم لوگ جب اس کو ایکسپلین کر لیتے ہیں تو الٹیمیٹلی 98-99% تقریباً ہم لوگ ڈرگ ایلیوٹنگ اسٹینٹ لگا لیتے ہیں. اچھا ٹھیک. جی, جو کہ افیکٹو بھی ہیں اور لائک اویلیبلٹی بھی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, ہمیں سب کچھ ہمارے پاس اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. یہ تو جیسے نام سے ظاہر ہے کہ ڈرگ ایلیوٹنگ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈرگس جو ہیں جیسے آپ نے کہا کہ وہ اس پہ, تو کیا اس کے بعد پھر میڈیسن لینے کی کچھ ضرورت کم پیش آتی ہے یا اسی طرح؟ بہت ایکسلنٹ کوشچن آپ نے کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک مسکنسیپشن ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے ڈرگ ایلیوٹنگ میڈیکیشن لگ گئی ہے, اسٹینٹ لگ گیا, تو مجھے میڈیکیشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا. اور کافی لوگوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کو غلط ریڈ اپ کر لیتے ہیں. نہیں, جو بھی اسٹینٹ لگے, دونوں میں سے جو بھی لگے, لیکن آپ نے میڈیکیشن وہی جاری رکھنی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ کافی لوگ میڈیکیشن روک لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو دوبارہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اور وہ جان لیوا ہو سکتے دوسری دفعہ. کیونکہ اگر آپ لوگ میڈیکیشن سٹاپ کر لیں تو وہی ایگزیکٹ اسی طریقے سے دوبارہ سب کچھ بند ہو جائے گا. اور اسٹینٹ کا مطلب یہ کہ آپ نے باڈی میں ایک چیز رکھی ہوئی ہے جو باہر سے آئی ہوئی ہے, تو آپ کی اپنی باڈی اس کے خلاف کام کرتی ہے, تو اس وجہ سے اس کو روکنے کے لیے میڈیکیشن دی جاتی ہے. سو پلیز کبھی بھی میڈیکیشن یا ٹیبلٹس کبھی بھی نہ روکے جب تک آپ کو ڈاکٹر کی طرف سے انسٹرکشنز نہیں آئے. ٹھیک. اور یہ جو ہے اس میں ری ایکشن کو کم کرنے کے لیے یہ جو ڈرگ ایلیوٹنگ جو ہے وہ میڈیکیشن ایگزیکٹلی بیسیکلی جب بھی آپ باڈی میں انسان کے جسم میں کوئی بھی چیز ڈالیں تو جسم آٹومیٹیکلی اس کے خلاف کام کرنا شروع, کیونکہ ایک فوراً چیز آئی ہوئی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے, کیونکہ اگر آپ ایک آرٹریز یا دل کی شریان میں ڈال دیں, اگر آپ اس کو نہیں کریں یہ چیزیں, تو وہ خود بخود بند ہو جانا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ میڈیکیشن اس کو روک لیتی ہے, اور اس کو جب تک اس باڈی کے ساتھ وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اسٹینٹ, اس وقت تک یہ سب کچھ کرتے رہتی ہے. اس لیے کچھ ہر میڈیکیشن کی ٹائمنگز ہوتی ہیں, تو اس لیے جب آپ یا کسی کو ہارٹ اٹیک ہو تو اس کو ہم لوگ کلینکس میں بلاتے ہیں, اس کو سمجھاتے ہیں, اور پھر ٹائم کے ساتھ ہر بندے کے مطابق اس کی میڈیکیشن کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. اس لیے ڈاکٹر صاحب یہ بھی عام طور پر کہا جاتا ہے یا کانسیپٹ ہے کہ جب اسٹنٹ آپ ڈالتے ہیں تو 70 to 48 hours to 72 hours بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. کیا اس کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے یا اس کے باڈی ری ایکشن کے لیے؟ اچھا, بیسیکلی جب زیادہ تر اسٹینٹس اگر ایمرجنسی اب ہارٹ اٹیک کی بات ہو رہی ہے تو ہم لوگ جب کہتے ہیں 42 hours یا 24 hours یا 48 hours امپورٹنٹ ہے, وہ اسٹینٹ کے لیے بھی ایک کسی حد تک, لیکن اس کنڈیشن کے لیے. ٹھیک ہے. کیونکہ اسٹینٹ ہم لوگ ڈالتے ہیں ہارٹ اٹیک کے بندے کو, تو جب اکثر ہر ایک بندہ تو جلدی نہیں آتا ہاسپٹل, کسی کافی لیٹ آ جاتے ہیں تو اس کے ہارٹ کو ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے. اب اس ڈیمیج کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اسٹینٹ کے لیے پارٹیکولرلی نہیں, ان جنرل ہم لوگ کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر ہارٹ آپ کو بہت ویک ہو چکا ہو آلریڈی, تو اس وجہ سے ہم لوگ یہ ٹائمنگ آپ کو دیتے رہتے ہیں. اور ایڈجسٹمنٹ کی جہاں تک بات ہے وہ اسی وقت کر لیتے ہیں جس وقت ہم لوگ اسٹینٹ ڈالتے ہیں. ایک دفعہ ڈال دیے تو اس کے بعد لائک جنرلی ہم لوگ نہیں کرتے, پہلے سے اسی وقت جب ڈال رہے ہو تو سب کچھ کر لیتے ہیں. ٹھیک جی. ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن ہے, ہمارے لسنر ہے, نام نہیں لکھا, مگر کہہ رہے ہیں کہ انہیں جو اسٹنٹ ہے وہ ڈالا گیا 3 سال ہو چکے ہیں انہیں, اور یہاں ہاسپٹل میں ہی, ہارٹ ہاسپٹل میں, مگر یہ بھی ساتھ ہی کہا گیا تھا کہ باقی جو 2 ویسلز ہیں وہ بھی, ایک جو ہے وہ 80% سے زیادہ بلاک ہے اور دوسری نہیں لکھی مگر اس میں بھی بلاکیج تھی. تو پھر یہ ہمیں بتایا گیا کہ اس میں دوبارہ بھی اسٹنٹ جو ہے ڈل سکتا ہے, مگر ابھی تک نہیں کچھ کہا گیا. اچھا, پارٹیکولر ان کے کیس کے بارے میں تو مجھے پتا نہیں, لیکن جنرلی بالکل ہوتا یہ کہ جب ہم لوگ ایک اسٹینٹ ڈال رہتے ہیں, اگر اس دوران دیکھیں دل میں کافی 2-3 یا 4 آرٹریز ہوتی ہیں, ایٹ لیسٹ 3 میجر آرٹریز ہوتی ہیں.
اگر ایک میں بلاکیج ہم لوگ کھول رہتے ہیں تو دوسرے کے بارے میں جو ڈیسیژنز ہے وہ ٹائم کے ساتھ لیتے رہتے ہیں, کیونکہ اگر ہم لوگ 70 یا 80% لکھ بھی لیں تو اس آرٹری کے بارے میں انہوں نے فار ایگزامپل ڈیٹیلز نہیں دی, وہ چھوٹی آرٹری بھی ہو سکتی ہے. دوسرا یہ جب ہم لوگ اس کو فالو اپ میں دیکھتے ہیں, اگر اس کو پین نہ ہو یا کوئی اور پرابلم نہ ہو تو ہم لوگ اس کو جسٹ فالو اپ کرتے رہتے ہیں, کیونکہ جتنا آپ ایکسٹرا چیزیں دل کے اندر ڈالتے رہیں لائک اسٹیل, اسی طرح ریئیکشن بھی زیادہ ہوتے رہتے ہیں. اچھا ٹھیک. تو ہر چیز کے لیے اس کے مطابق ہم لوگ ری ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو جب بھی آپ کو کوئی فالو اپ کلینک ہو آپ مست جایا کریں, اور دوسرا یہ کہ اس دوران آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ فار ایگزامپل اگر آپ کی پرسنٹیج بلاکیج ہو تو ہم لوگ اور ٹیسٹ بھی کراتے رہتے ہیں. وہ ٹیسٹ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ہمیں اور کچھ کرنا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے مطابق ری ایڈجسٹ کرتے ہیں. صحیح, کیونکہ ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ دوسرے اسٹنٹ بالکل وہی کہ آپ فالو اپ میں زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے. ایگزیکٹلی وہ ڈیسیژن اس کے مطابق. اس کے علاوہ ہم لوگ اور بھی کافی ٹیسٹ ہمارے پاس اویلیبل ہیں, اور ہر چیز کا علاج اسٹنٹ نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو اسٹنٹ لگ گیا تو اس کا علاج ہو گیا. یہ نہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے. میڈیکیشن جو ہم لوگ ٹیبلٹس دیتے ہیں یا 4-5 ٹیبلٹس ڈفرنٹ دیتے ہیں وہ بھی علاج ہے نا. ٹھیک, لیکن وہ اسٹیل ڈالنے سے پہلے یا اس کے ساتھ تو دونوں ایک علاج ہے, ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایگزیکٹلی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور جتنا آپ لوگ اور جتنا ہم لوگ باہر سے کوئی ایکسٹرا اسٹیل ڈالنے سے اپنے آپ کو بچائیں یا نہ کریں وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. لیکن اگر ضرورت پڑی تو ڈالنا تو پڑتا ہے. ٹھیک ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب, یہ اس میں آپ نے ہمیں بتا دیا یہ ہارٹ اٹیک کی جیسے بات ہے کہ اس میں ہارٹ کی, اور بھی آپ نے کہا کہ ہارٹ جو انلارج ہو جاتا ہے اس میں کیا زیادہ باڈی کو کام کرنا پڑتا ہے, تو کیا علامتیں اس کی؟ ایگزیکٹلی. سو اب ایکیوٹ اسٹیج سے اگر ہم لوگ کرونک اسٹیج پہ چلے جائیں, کرونک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کنڈیشن ڈیولپ ہوتی رہتی ہے. اب ایک بندے کو ہارٹ اٹیک آج ہو گئے, پھر اور فار ایگزامپل مگر اتنا سیویئر نہیں تھا, مطلب یہ یا تو سیویئر نہیں تھا یا بیسیکلی ہوتا یہ کہ اگر آپ ہارٹ اٹیک کا مطلب یہ کہ آپ کو ٹریٹمنٹ تو ہو گئی ہے لیکن آپ کو تو ڈیمیج بھی ہو چکا ہے. ٹھیک. اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس پارٹ آف دا ورلڈ میں کام کر رہے ہیں یا آپ کی ٹریٹمنٹ ہوگی. آپ کو جب ہارٹ اٹیک ہوا کتنے گھنٹوں بعد آپ کا علاج ہوا یا علاج نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں کو شوگر کی وجہ سے پتہ ہی نہیں لگتا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. تو آپ جب پھر اسکینس کرتے ہیں یا ڈفرینٹ چیز اس میں پتہ لگ جاتا ہے آپ کو تو ہارٹ اٹیک ہوا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو دل کمزور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ڈفرینٹ اس کے کازز بھی ہو سکتے ہیں اور ڈفرینٹ اس کی پریزنٹیشن بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. اس طرح سے ہمیں وہ جو کرونک کے مطابق ہم لوگ پھر ٹریٹمنٹ اور سمپٹمز بیسڈ ٹریٹمنٹ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب, یہ اس میں علامتیں اگر پوچھی جائیں جیسے آپ نے ایکیوٹ کی بتائی تو وہ تو سیویئر پین ہی ہے. اس کے علاوہ بھی دوسرا یہ کہ جیسے ایکیوٹ ہے تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوئی بھی کسی وقت بھی پین آ سکتا ہے تو تھوڑا سا پتہ لگ جاتا ہے آپ کو. لیکن ایسے بھی پیشنٹس ہیں جن کو کوئی پین نہیں ہوتا ان کو ایکیوٹ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اور یہ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ایگزیکٹلی یہ ہوتا یہ کہ کچھ لوگ فار ایگزامپل جو شوگر کے مریض ہوں, ٹھیک ہے, اور ان کا شوگر کنٹرول نہ ہو یا لائک کافی ٹائم ہو چکا ان کو, تو ان لوگوں میں جو پین کے جو فائبرز ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں یا وہ خراب ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے ٹائم کے ساتھ. تو ان لوگوں میں یا تو یہ کہتے ہیں کہ میں رات کو سو رہا تھا, اٹھ گیا اور میری سانس بہت خراب ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. تو جب آپ ایمبولینس کو بلاتے ہیں وہ پھر ECGs وغیرہ کرتے تو اس میں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. یا اگر آپ ہاسپٹل چلے جائیں اس وقت, لیکن اس میں یہ علامت یہ تھی کہ آپ کی طبیعت اتنی خراب ہوتی ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے ہاسپٹل جانا پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو تو مطلب سینے میں درد ہو جاتا ہے یا بریتھ لیسنس ہو جاتی ہے. کچھ بھی کافی پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل کولیپس ہو جاتے ہیں, گر جاتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں, ان کا دل رک جاتا ہے. تو ایسی بھی بہت ہم لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں. کچھ ہم لوگوں نے ایسے بھی دیکھے ہوئے ہیں جو کہ اسپورٹس آپ نے دیکھے ہوئے اکثر اسٹیڈیم میں ٹی وی پہ دیکھے ہوئے ہیں, وہ کھیلتے ہوئے آپ گر جاتے ہیں اور شروع ہو جاتے, اس کو کوئی پین نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو کھیل رہے ہوتے اس سے پہلے. بالکل بالکل. جس کو ہم لوگ سڈن اٹیک کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کی بھی بہت وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں
ضروری نہیں ہے کہ آپ کے دل کے شریانیں بند ہوں، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ دل کی جو الیکٹرک سسٹم ہے اس میں پرابلم ہو. یہ ڈفرینٹ ویرائٹیز ہے، کافی ڈفرینٹ ویرائٹیز آف چیزوں کو ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں. اسپیشلی جیسے کہ کوئی ایتھلیٹ ہے یا جیسے پلیئر ہے، وہ تو کوئی اس میں یہ نہیں کہ ایکسرسائز نہیں کر رہے یا باقی اور چیزیں جو ہیں وہ فالو نہیں کر رہے، پھر بھی ایک دم سے بہت سارے کیسز آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ تو بڑے فٹ ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک یہ تھا کہ سڈن ڈیتھ بھی ان کی بڑی ہو جاتی ہے. آپ نے اکثر ٹی وی پہ دیکھا ہوتا ہے. تو کیا وہ ہارٹ کی وجہ سے؟ تو ان کے ہوتا تو ہارٹ کی وجہ سے، لیکن اب ہارٹ میں یہ ہوتا ہے کچھ لوگ بائی برتھ، اس کو کہتے ہیں ہائپرٹروفک کارڈیومایوپیتھی میڈیکل ٹرم ہے، جس میں ان کی جو دیواریں ہیں جو ہارٹ کی وہ سویل اپ ہو جاتی ہیں وہ ایج کے ساتھ. صحیح. کچھ ہوتے ہیں جس میں رگیں ڈفرینٹ اینگل سے جاتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ الیکٹرک سسٹم، یہ کچھ اکثر فیملیئر ہوتے ہیں، کچھ الیکٹرک جس کو ہم لوگ بروگارڈا یا ڈفرینٹ سنڈرومس بولتے ہیں، یہ میڈیکل ٹرمز ہیں جس میں آپ جب برتھ کے ساتھ ہی آپ کو الیکٹرک سسٹم میں پرابلم ہوتا ہے. اس میں اگر آپ نے دیکھا فیملیز میں لوگوں کی ڈیتھس ہوتی رہتی ہیں ینگ ایج گروپ میں، تو اس کو ہم لوگ پھر دوبارہ اسیس کرتے ہیں خود. لائک اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے فیملی میں تو اس کے بھائیوں کو بلاتے ہیں، سسٹرز کو، ساروں کو چیک کرنا پڑتا ہے ایکو اسکین سے یا ECG سے یا ڈفرینٹ، تاکہ وہ چیزیں فیملی میں تو نہیں رن کر رہی ہے. پھر اس کے لیے ہم لوگ جینیٹک ٹیسٹنگ کرتے ہیں. تو ایک بہت بڑا فیلڈ ہے یہ. ایگزیکٹلی. ٹھیک. تو ان کی وجہ سے ایک ہارٹ اٹیکس ہو سکتے ہیں یا لائک دل کے وہ ہو سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ باقی امپورٹنٹ چیز ہے کہ رسک فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں. ہم لوگ پارٹیکولرلی ان دس خطر میں ان علاقوں میں ہارٹ اٹیک ینگ پیپل میں بہت کامن ہے. بالکل ہارٹ اٹیک لے لیں یا اسٹروک لے لیں تو بہت، اسٹروک مینس فالج، یہ چیزیں بہت کامن ہے، بہت ینگ ایج گروپ میں ہو رہی ہے، جس میں 20s میں بھی لوگ آ رہے ہیں، 30s میں بھی آ رہے ہیں. جو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایگزیکٹلی. تو اس کی ایک میجر جو وجہ، ایک تو آپ یہ کر سکتے، مطلب لائف سٹائل ایک حد تک ہے. دوسرا یہ کہ جینیٹکس، ہم لوگوں کی جینیٹکس ایسی ہے کہ مطلب فیملیز میں یا جب ہم لوگ جب ایشینز اٹ سیلف، ہم لوگ ایک جینیٹک پریڈسپوزیشن ہماری اس طرح ہے کہ ہم لوگوں کو یہ چیزیں کافی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی کافی ہے. فار ایگزامپل آپ ہمارے فوڈ ہیبٹس آپ نے دیکھی ہوں، ماشاء اللہ قطر میں تو فوڈ کوئی کمی نہیں ہے، اور آپ فیو منتھس ویٹ گین کرنا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. تو فوڈ تو بہت زیادہ ہے، تو ایک میجر یہ بھی ریزن ہے. اس کے علاوہ جو لوگ پارٹیکولرلی جو ڈائبیٹکس ہیں، شوگر کے مریض ہیں، وہ شوگر کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں یا کھا نہیں رہے یا اس کے لیے اتنے سیریس نہیں لیتے. ان کو کیونکہ بظاہر تو اتنے زیادہ سمٹمز یا علامتیں نہیں ہوتی نا. ایک وجہ یہ کہ شوگر میں فار ایگزامپل اتنی علامتیں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں میں تو بالکل صحیح ہوں، لیکن اندر سے بہت خراب ہو جاتے ہیں. اور ہر سسٹم، جیسے ہارٹ کی بات کریں، شوگر تقریباً ہر سسٹم، ایگزیکٹلی آئز کی بات کریں، اسکن، مطلب ایون کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں ہے. ایبسولوٹلی. اور اس کی وجہ سے گردے بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی آئیز، اور اور پارٹیکولرلی ہارٹ کی آرٹریز چھوٹی ہوتی ہیں، تو اگر چھوٹی آرٹریز ہوتی ہے اس پہ افیکٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس لیے ان کو ہارٹ اٹیک بہت کامن ہے ان پیشنٹس میں. تو شوگر ایک میجر پرابلم ہے قطر میں. دوسرا آپ کے پاس کولیسٹرول، جب شوگر زیادہ ہو تو کولیسٹرول بھی اس کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں، اور باقی فوڈ ہیبٹس بھی زیادہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اسموکنگ بڑی کامن ہے، اور فیملی ہسٹری، جیسے آپ کی فیملی میں اگر ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہوں، اور ایک بلڈ پریشر تو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. دوسرا یہ یہاں پہ فوڈ میں لوگ نمک کا استعمال انتہائی زیادہ کریں. آپ کسی فاسٹ فوڈ میں چلے جائیں تو فوڈ سے زیادہ آپ کو نمک ملے گا اس میں. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک جی. ہمارے لسنر ہیں، نام تو نہیں آپ نے لکھا، مگر پوچھ رہے ہیں کہ کس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے. تو آج ہم ہارٹ ڈیزیز پر بات کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے جیسے کہ ہارٹ اٹیک کے بارے میں، یا آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھ سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے بات کی کہ یہاں پہ لائف سٹائل اور اس طرح سے بھی جیسے ہارٹ جو ڈیزیزز ہیں مختلف، وہ بھی کافی ہیں، اور جیسے کہ ڈائبٹیز کی بات کی کہ وہ شوگر کنٹرول نہیں ہوتی تو زیادہ تر جو ہیں پیشنٹس جو ہیں وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. اس میں پوچھنا یہ چاہوں گی کہ جیسے ایک لمٹ ہے ہمارا بلڈ پریشر جو ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں اگر کسی کا
130 90 ہے یا 130, تو جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ لمٹ کم ہوتی ہے. یہ میں ضرور پوچھنا چاہوں کہ کس طرح سے. اچھا, اس کی مین ریزن یہ کہ جب آپ شوگر بھی آپ کے پاس ہے, ایک رسک تو فیکٹر تو آپ کا ہو گیا, ٹھیک ہے. دوسرا اگر آپ کے پاس بلڈ پریشر بھی اس کے ساتھ ہیں تو آپ کو 2 میجر رسک فیکٹرز ہوں گے, ایک رسک کو آپ ایڈ کرتے جائیں. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ کہ شوگر کا ڈائریکٹ آپ کی آرٹریز جو شریانے اس پہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ شریانے کہاں پہ, آپ کی گردوں میں بھی ہے, دماغ کی طرف جو جاتی ہے ادھر بھی ہے, تقریباً ہر جگہ پہ. جی جی. اور بلڈ پریشر کا بھی افیکٹ ایگزیکٹلی وہاں پہ اور ہے. تو اس وجہ سے اگر دونوں رسک فیکٹرز کو کمبائن کر لے تو کافی اس کا نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم لوگوں نے جو کافی ریسرچ ہوتی رہتی ہے, تو اس میں بلڈ پریشر کا جو رینج ہے جو پیشنٹ ڈائبیٹکس ہے اس میں کافی نیچے کی طرف رکھا ہوا ہے. اور ڈفرینٹ ہمارے پاس جو ریکمنڈیشن ڈفرینٹ ملکوں سے آتی رہتی ہے, جس میں امریکنز بھی ریکمنڈیشنز ہیں ہمارے پاس, کینیڈینز اور برٹش ریکمنڈیشنز بھی ہوتی ہیں. جی جی. تو یہاں پہ تقریباً ہم لوگوں نے 120 130 سے بھی نیچے رکھا ہوا ہے اس کا جو اپر لمٹ ہے, اور بٹوین 80 and 90 اس سے رینج میں لوور رینج پہ رکھا ہوا ہے, کیونکہ یہ رسک کو ہم لوگ ہٹا دیں تو پھر ایک رسک تھوڑا سا کنٹرول ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو اس وجہ سے. ٹھیک جی. ڈاکٹر صاحب ایک ہمارے لسن ہیں گلجی ندیم, اور سلام کہہ رہے ہیں آپ کو. اور جی آپ گلجی ندیم صاحب آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے جو بھی سوال پوچھنا ہو آپ پوچھ لیجیے. اور اگر آپ جو وائس میسج ہے اس کے تھرو بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, تو ہم انتظار کریں گے. آپ پوچھنا چاہیں کوئی بھی سوال تو ضرور پوچھیے. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں یہ ساری چیزیں سے سمٹمز کی یا رسک فیکٹرز کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں ڈائبٹیز کی بات کر لی, اور یہ بہت عام ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بلڈ پریشر آپ کا زیادہ ہے یا کچھ ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم شوگر کو ہی کنٹرول کرنے میں, اور وہ بھی جیسے آپ نے کہا کہ وہ شاید کنٹرول نہیں کر پاتے, تو یہ ساری سچویشن جو ہے سامنے آ جاتی ہے. تو سے ایک ایڈیشنل پارٹیکولر بلڈ پریشر کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور. ہم لوگوں کا ان جنرل ٹرینڈ ہے یہاں پہ پاپولیشن میں جنرلی, جی آپ کو جب ہیڈ ایک ہو جاتا ہے تو آپ کہتے اوہ میرا بلڈ پریشر تو اوپر چلا گیا, حالانکہ کبھی کوئی چیک نہیں کرتا اس چیز کو. جی بالکل. اور ہم لوگوں نے جو پیمانہ رکھا ہوا ہے, ہیڈ ایک ہو رہا ہے مجھے بس میں سمجھ رہا ہوں جی میرا, یہ ایسی چیز نہیں ہے. آپ کو ریگولر ٹائم پہ کبھی چیک کرنا چاہیے. کافی ڈیوائسز اویلیبل ہیں, کسی بھی فارمیسی سے چلے جائیں, وہاں سے چیک کرا لیں اور گھر میں رکھ لیں. تو اس میں کوئی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ آپ رینڈملی جیسے چیک کرتے رہیں, کوئی ایج لمٹ ہو تو ان جنرلی اگر آپ یہ کوشچن مجھ سے یورپ میں پوچھتی تو میں آپ کو کہتا کہ چلے 40 پلس یا 35 پلس میں. اب یہ کوشچن آپ مجھ سے یہاں بھی پوچھ رہے ہیں تو میں یہاں پہ تو اتنا کامن ہے, یہ چیز اتنی کامن ہے کہ ایج لمٹ کافی نیچے ہم لوگوں نے لانی پڑے گی. صحیح. کیونکہ اگر آپ ہم لوگ اسٹوڈنٹس میں بھی بہت کامن چیزیں ہیں, اور ایون لیٹ 20s اور ارلی 30s سے شروع کر دینا چاہیے, کیونکہ ہم لوگوں کی جینیٹکس کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. اور جتنی بھی ہمیں ریکمنڈیشنز آتی ہے وہ یورپین سائڈ سے آتی ہے, تو وہاں پہ تو ریسرچ ہے, یہاں پہ تو اتنی نہیں ہے. تو اس وجہ سے لوور یہاں پہ جلدی چیک کرنا شروع کر دینا چاہیے ہمیں. جی جی ٹھیک. جی اس کے ایک میسج ہم سنیں گے کہ کون ہے. السلام علیکم جی, میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ کتنا ہائی اگر کولیسٹرول ہوتا ہے تو مطلب ہماری شریانوں پر اثر کرتا ہے, اور کیا اس کے سمٹمز ہو سکتے ہیں؟ اگر بڑھتا ہے تو اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں, تھوڑا سا پلیز ڈاکٹر صاحب بتائیے گا. شکریہ, اللہ حافظ. اچھا جی جی اوکے جی. سو بیسیکلی کوشچن ان کا یہ تھا کہ کولیسٹرول کی رینج کون سی ہونی چاہیے. اچھا, اس کے 2 قسم کے رینج ہم لوگ چلاتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا فار ایگزامپل پہلے سے, یا کوئی ہارٹ ڈیزیز ہے, یا ان کو اسٹروک ہوا ہے, تو اس کا ڈفرینٹ رینج ہم لوگ چلاتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ رینج سے زیادہ جب ہم لوگ آپ کو کولیسٹرول میڈیکیشن اسٹارٹ کرتے ہیں, اور جتنا نیچے کم ہو سکتا ہے, کوئی لوور لمٹ اس میں نہیں ہے, ایز لانگ ایز آپ کو اس کے سائڈ افیکٹس نہ ہو. اس لیے ہم لوگ اس کو لوئسٹ پاسبل رینج پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسرے قسم کے پیشنٹس دے لیں یا جنرل پاپولیشن دیکھ لیں جس میں ان کو ہارٹ اٹیک تو نہیں ہوا لیکن ان کا کولیسٹرول زیادہ ہو. اب یہ
लिमिट जो होती है वो डिफरेंट हम लोग उस पे डिपेंड करते हैं किस किट को किस तरीके से हम लोग चेक करते हैं. आप डिफरेंट उसकी जो रेंज है, ब्रिटिश जुदा किस्म की रेंज चलाते हैं, अमेरिकन जुदा किस्म की रेंज चलाते हैं. जब आपका ब्लड टेस्ट आ जाए, ठीक है, तो उस पे उसके सामने एक रेंज लिखी होती है. इन जनरली चूंकि कोलेस्ट्रॉल एक तो फुल फिगर होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल का, इसके अलावा हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं. इसमें अच्छे कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है जिसको LDL बोलते हैं या ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं, जो अच्छा HDL बोलते हैं. तो उसका जो रेंज है एग्जैक्टली जब टेस्ट होता है तो उसमें भी 3 एग्जैक्टली उस रेंज को उस पेशेंट के मुताबिक हम लोग करते हैं. तो इन जनरली द लोएस्ट पॉसिबल रेंज होना चाहिए. और क्योंकि उसमें अगर फॉर एज पे भी डिपेंड करता है, फिर इस पे भी डिपेंड करता है कि आपको एडिशनल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइक आपको डायबिटीज है तो उसमें और भी रेंज वेरी करता है. तो आप उस डॉक्टर जो भी आपको इलाज करे उसके मुताबिक अगर वो रीएडजस्ट कर लें, क्योंकि अगर आप मैंने एक नंबर बोल दिया तो फिर वो लोग समझेंगे कि ये एक नंबर है, लेकिन नहीं, इट डिपेंड्स करता है पेशेंट टू पेशेंट और उसके जितनी एडिशनल प्रॉब्लम्स हैं. रेंज तो ठीक है जैसे आपने कहा, मगर उसमें जो अलग है, अगर ट्राइग्लिसराइड है वो उसकी एग्जैक्टली. और दूसरा ये कि एक रेंज में आपके लिए जुदा है, इसलिए तो वो रेंज देते हैं ना, ठीक है, इससे इधर तक, ठीक है. तो उसको हर बंदे के मुताबिक, हर डिजीज के मुताबिक, उसमें और कितने रिस्क फैक्टर्स हैं ये भी देखते हैं. एग्जैक्टली वही एडिशनल रिस्क फैक्टर्स. तो ये जो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं टेस्ट, उससे अगर रुजू कर ले तो वो ज्यादा बेहतर होगा. तो जैसे कि एक रेंज है डॉक्टर साहब, तो उसमें कितनी, मतलब अगर आप अगर बिल्कुल उस लेवल पर भी हो तब भी चेकअप कराना जरूरी हो जाता है. सो बेसिकली इन जनरली every 3 months to 6 months इसमें हम लोगों को चेक करते रहना चाहिए, ठीक है. और दूसरी ये कि आप उसको कंपैरिजन करते रहते हैं कि क्या उससे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है. आप फिर उसके मुताबिक ट्रीटमेंट्स होती हैं. ट्रीटमेंट सबसे बेसिक ट्रीटमेंट तो बहुत सिंपल है, आप अपने फूड को रीएडजस्ट कर लें. अच्छा, ठीक. दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी सिंपल ट्रीटमेंट है, विदाउट आप उसको खर्चा भी नहीं आता, आप वॉक शुरू कर लें, एक्सरसाइज करें. मुश्किल है एग्जैक्टली. तो ये थोड़ा सा, और इसके बाद एडिशनल आपके पास फिर मेडिकेशंस आना शुरू हो जाती है. ठीक है. डॉक्टर साहब एक और हमारे साथ लिसनर है. जी, मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब से ये है कि शुगर और ब्लड प्रेशर और ये हार्ट डिजीज से बचने के लिए कौन सी ऐसी डेली रूटीन है जो हम लोग रेगुलर करें तो इससे बचा जा सकता है? जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. और प्रिवेंशन के बारे में ये क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल में दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन. और द बेस्ट, अगर हम लोग अपने आप को बचाएं इन चीजों से और हमसे दूर रहें, मतलब हम लोग जब आपको हार्ट अटैक के लिए ट्रीट करते हैं तो हमसे दूर रहना चाहिए. और उसके लिए ये बेहतरीन ये है कि आप अपने सेहत का ख्याल रखेंगे. कैसे रखेंगे? जो बड़ा सिंपल, अभी जो मैंने एक्सप्लेन की, जो आपके रिस्क फैक्टर्स हैं उनको रीएडजस्ट करना पड़ेगा और उसका ख्याल रखना पड़ेगा. द बेस्ट थिंग इज आपका फूड हैबिट्स हैं. वेट. डॉक्टर साहब एक कॉल है, सॉरी मैं वो आ रही है पहले से, तो मैं जी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. मेरा ख्याल है वो ड्रॉप हो गई. जी, ड्रॉप तो नहीं हुई, मगर शायद कुछ प्रॉब्लम है, हम सुन नहीं पा रहे. जी, आप हमें व्हाट्सएप पर प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ वहाँ पर हमें लिख भी सकते हैं, और अगर आप ऑडियो मैसेज करना चाहें तो ज़रूर कीजिए. शुक्रिया. सो प्रिवेंशन पे बात हो रही थी, जो क्वेश्चन आया था. जी. सो एक्सरसाइज अगर हम लोग ले लें, अगर हम लोग हफ्ते में 2 to 3 टाइम्स 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉकिंग करें, तेज वॉकिंग, जी, तो ये एक बेहतरीन मतलब आपके लिए है. ब्रिस्क वॉकिंग, स्पीड में वॉकिंग, और इसके अलावा आप ट्रेडमिल भी कर सकते हैं, और जनरल वॉक भी बेहतरीन है, लेकिन तकरीबन 30 मिनट्स तक, और 2 to 3 टाइम्स अ वीक, ठीक है. इसके अलावा ऑफ कोर्स आपको फूड हैबिट्स बड़े इंपॉर्टेंट है. आपको वेजिटेबल्स पे ज्यादा जोर देना चाहिए, फ्रूट्स पे ज्यादा जोर देना चाहिए. जनरली वाइट ब्रेड एंड शुगर, राइस, ये चीज़ों से ऑफ कोर्स अवॉइड करना चाहिए. इसके अलावा आपके पास स्मोकिंग,
جی اینڈ اسموکنگ از ون آف دی میجر رسک فیکٹر. یہاں پہ لوگ کافی اسموک کرتے ہیں. جی جی اس اگر سمپلی آپ اس کو اوائڈ کریں تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. جی جی سوری آپ کی کوشچن میرے خیال میں. جی ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوری جی میں یوسف خان بات کر رہا ہوں. جی 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 آج ہم بات کر رہے ہیں ہارٹ ڈیزیز پر اور ڈاکٹر طاہر حمید ہمارے ساتھ ہیں. آپ پوچھیے. جی میں سن رہا ہوں, پورا پروگرام سن رہا ہوں میں. جی جی کیا میں پوچھنا چاہیں گے؟ جو واٹس ایپ پہ وائس میسج بھیجا تھا آپ کو, تو میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو کولیسٹرول کا لیول جو ہوتا ہے, جو ہم واکنگ کرتے ہیں یا پھر جو بھی ہمارا فوڈ کنٹرول وغیرہ ہوتا ہے, الحمدللہ مجھے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. بی پی, شوگر یا کولیسٹرول کبھی ہائی ہوتا ہے, لیکن کافی عرصہ ہوگا میں چیک نہیں کروایا. لیکن میں کبھی فیل کرتا ہوں جو مطلب جو میرا لیفٹ ہینڈ ہے, کبھی اس میں مطلب سن پنا ہوتا ہے, مطلب پننگ ٹائپ کا ہوتا ہے. کبھی اس طرح سے میں فیل کرتا ہوں لیفٹ ہینڈ کے 1-2 انگلیوں میں. اور کبھی جو ہے نا سر کی طرف کچھ ایسا ہوتا ہے, پننگ سائڈ کا ہوتا ہے. کبھی ویکنس محسوس کرتا ہوں ہاتھ میں ایسا. تو اس کا کچھ ریزن ہو سکتا ہے کولیسٹرول سے ریلیٹڈ. ہیلو. یس پلیز. اوکے, شکریہ کوشچن کا. سو بیسیکلی کولیسٹرول کے ان جنرلی آپ کو سمٹمز وغیرہ یا آپ کو نظر چیزیں نہیں آتی, ٹھیک ہے, کیونکہ کولیسٹرول میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اندر کی طرف سے لائک آرٹریز یا شریانوں میں وہ بنتا رہتا ہے. تو ان جنرل اس کے ساتھ کوئی جنرل تعلق نہیں لگ رہا. لیکن ان چیزوں کے جو چیزیں بتا رہے ہیں, اس کے اور بھی بہت سی کازز ہو سکتے ہیں, جس میں جنرلی مسلز ہو سکتے ہیں یا پٹے جس کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ بونز, نروز, کافی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو جب تک آپ کو ایگزامن نہیں کیا ہو کسی ڈاکٹر نے لوکلی یا تو تبھی آپ کو ان جنرل بتا سکتے ہیں. لیکن کولیسٹرول کا ان جنرل افیکٹ سارا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ جب آرٹریز اندر سے چیک کرتے ہیں تو اس میں آپ کو نظر آ جاتے ہیں, اور مطلب آرٹریز اگر بند ہونا شروع ہو گئے تو اس میں اس کے آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ کبھی کبھی اگر بہت ہی زیادہ کولیسٹرول لوگوں کا تو آنکھوں کے ارد گرد آپ نے یہ یلو قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں. جی ہاں, وہ میں نے پڑھا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب. ایگزیکٹلی. لیکن سوری تو میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. میں کبھی جب مطلب فوڈ کنٹرول نہیں ہوتا ہے, مطلب ہم باہر کام ہوتا ہے, ایسا رہتا ہے کہ ابھی ہم واکنگ وغیرہ کرتا تھا, میں ابھی رک چکے ہیں واکنگ وغیرہ, تو ابھی میں کبھی لپیٹور 10 mg لیتا ہوں. مطلب کبھی جیسا فوڈ کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو 1 مہینہ تک میں لپیٹور لیتا ہوں یا 15 دن تک لپیٹور 10 mg لیتا ہوں. میں واکنگ بھی ہوتی ہے. تو مطلب جنرلی یہ ہے کہ میں ہاسپٹل وغیرہ گیا تھا, ڈاکٹر کو بتایا کہ مجھے ایسا پیننگ ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں نارمل ہے. پورا چیک اپ کیا, الحمدللہ سب ٹھیک ہے. جی بی پی, شوگر کنٹرول وغیرہ سب کنٹرول ہے, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. لیکن کبھی کبھی مجھے فیل ہوتا ہے. جی سو ان جنرلی جب آپ کو انہوں نے دیکھ لیے, دس از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, ٹھیک ہے, تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اب ان جنرلی آپ نے کہا کہ میں لپیٹور رہتا ہوں جب آپ واک نہیں کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کبھی بھی میڈیکیشن جب لے رہے ہوں, ایک اس کے ہم لوگ جو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ ایڈیشنل اپنی طرف سے لے رہے ہیں تو اس کے اپنے سائڈ افیکٹس بھی تو بہت ہوتے ہیں نا. تو اس کا لیور پہ بھی سائڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں اور بھی کافی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو جب بھی ہم لوگ کوئی میڈیکیشن پرسکرائب کرتے ہیں تو اس کے رسک اور اس کو چیک کرنے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے فائدے کتنے اور رسک, ٹھیک ہے. جی بس اس میں میری ڈرائیونگ بہت زیادہ ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب. میں کبھی فیل کرتا ہوں, مطلب میرا لیفٹ ہینڈ جو ہے نا کافی درد ہوتا ہے, کیونکہ میرا مارکیٹنگ میں ہوں میں, اور میری ڈرائیونگ بھی زیادہ ہوتی ہے. کیا یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سوری میں آپ کا وقت لے رہا ہوں, ذرا معذرت چاہتا ہوں. جی بالکل, آپ ہی کے لیے پروگرام ہے, آپ پوچھیے. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جب واک کرنے سے, ایگزرشن کرنے سے یا تیز تیز چلنے سے اگر پین نہیں ہو رہا تو ایک ری ایشورنگ سچویشن ہے, ٹھیک ہے. اور آپ بیٹھے بیٹھے لائک ڈرائیونگ کے دوران آپ بیٹھ کے ہو رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ اس میں ہے, کیونکہ پین یا یہ جو آپ کے جو سمٹمز ہے اس کے کئی کازز ہو سکتے ہیں, کئی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, ہم لوگ جو لائف سیونگ چیز ہوتی ہے یا لائف سے جس میں انسان کی زندگی کو خطرہ, تو ہارٹ سے ریلیٹڈ چیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کے ڈاکٹر نے اس کو ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے. اور جنرلی اب اگر آپ واک کر رہے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں اور آپ کی جو برسک واک بھی کر رہے ہیں اس میں آپ کو کوئی سمٹمز نہیں ہے, تو یہ ساری ری ایشورنگ چیزیں. اور دوسری نہیں الحمدللہ, اگر میں چلتا ہوں, دوڑتا ہوں, کرتا ہوں, واکنگ کرتا ہوں تو نہ سانس پھولتی ہے نہ کچھ, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آل ری ایشورنگ. جی تو یہ اچھی بات ہے. چلے
بہت بہت شکریہ. اپنا خیال جزاک اللہ رکھیے خیر. گا. اوکے جی, اللہ حافظ. مشکور. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. السلام اللہ حافظ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہمارے لسنر گلجی ندیم صاحب, ان سے ہم پوچھتے ہیں, سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. بول رہا ہوں جی کال کر رہا ہوں لیکن کچھ پرابلم چل رہی ہے اس میں, تو میں پھر یہی کرتا ہوں کہ یہاں پہ, لیکن میرا سوال یعنی کام بہت لمبا تھا پوچھنے کا. اینی وے, اکتوبر میں میرا تھوڑا سا انگوٹھے پہ فریکچر آیا تھا, تو اس کے لیے میں 38 انڈسٹریل ایریا ہاسپٹل گیا. تو انہوں نے سب سے پہلے تو فار کرونا انہوں نے فیور چیک کیا, وہ نہیں تھا. پھر بلڈ پریشر چیک کیا, بلڈ پریشر میرا 184 85 اور سم تھنگ 148 ایسا کر کے بہت زیادہ ہائی تھا. انہوں نے کوشچن کیا اپنے میڈیسن کھائی, اس کی کھا رہے ہو؟ میں نے کہا جی پہلے کھائی تھی لیکن کورونا تو میں نے چھوڑ دیا تھا. پھر انہوں نے میرے کو اچھی طریقے سے چیک کیا, ہارٹ بیٹ بھی اب نارمل تھی اور ای سی جی بھی اب نارمل آئی, اور پھر انہوں نے ایک بڑی مشین میں ڈال کے تو میڈیسن ڈالی تھی, اس میں میرا پورا یعنی جسم ٹھنڈا ہو گیا تھا. آئی ڈونٹ نو ایم آر آئی کہتے ہیں اس کو یا کیا کہتے ہیں. دین فائنل انہوں نے بولا جی آپ کو جو ہے نا بائی برتھ ہول ہے دل میں, تو ابھی آپ کا جو ہے نا بلڈ اندر تھوڑا تھوڑا لیک ہو رہا ہے, تو اس کے لیے آپ کا کچھ اے ایس ڈی آرٹیفیشل کر کے کچھ ڈیوائس ڈال کے ہول بند کرنا چاہیے. تو اس کے لیے وہ پیمنٹ وغیرہ تو میں نے کر دیا ہے پورا, کچھ پیمنٹ بولا تھا انہوں نے, تو لیکن ابھی تک میرے کو بلا رہے نہیں ہے, اور میرے کو ابھی تھوڑا تھوڑا پرابلم آ رہی ہے, بریتھ لیس, تھک جا رہا ہوں میں. تو ڈاکٹر صاحب اس کے لیے میرے کو بتائیں میں بار بار جاؤں ادھر, یہ دل کا ہاسپٹل ہے ادھر, تو وہ بھی میرے کو 5 اپریل کو بلایا, پہلے 17 مارچ کو بلایا تھا, ابھی 5 اپریل کو. تو فون بولتے تھے فون کریں گے, فون نہیں آیا, بہت لمبا ہو گیا, سوری. تھینک یو. جی بہت شکریہ گلجی ندیم صاحب, اور ظاہر ہے آپ نے وہ اپنی پوری جو علامتیں ہیں وہ بتائیں, تو ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا. تو اس میں بیسیکلی یہاں پہ 2 چیزوں اس کے جواب میں دینا چاہتا ہوں. 2 چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو میڈیکیشن جس میں ہم لوگ کمپلائنس بولتے ہیں. اچھا, انہوں نے کہا کہ میں نے میڈیکیشن روک دی تھی کورونا کی وجہ سے, بلڈ پریشر بہت اوپر چلا گیا تھا. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ پرابلم ہے یہاں اس ملک میں کہ لوگ میڈیکیشن روک لیتے ہیں, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ, اور جنرلی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایون ہمارے پیرنٹس بھی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جب میڈیکیشن دے دیتے ہیں وہ 1 مہینے لے لیں گے, اس کے بعد صحیح ہو جائے گا. بالکل, جیسے وہ ریپیٹ میں آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں مل رہی, تو پھر ہم وہ ڈیلے کر دیتے ہیں, جاتے نہیں ہیں, اسپیشلی اس پورے کرائسس میں یہ مطلب ہوا ہے. ایک تو یہ ریزن ہے, اور دوسرا یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو میڈیکیشن ہے یہ ایک 1 منتھ کے لیے یا 2 منتھ کے لیے جب پرسکرپشن آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو ایسی بات نہیں ہوتی. اگر آپ کا بلڈ پریشر ہے تو آپ نے پوری زندگی میڈیکیشن لینی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو شوگر ہے تو پوری زندگی لینی ہے. تو اس چیز کو بڑا امپورٹنٹ ہے. ایون اس کرائسس کے دوران بھی پلیز میڈیکیشن مست جاری رکھیں. ٹھیک. دوسرا کوشچن انہوں نے کہا کہ دل کے اندر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ برتھ کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور انہوں نے پھر اس کو اسسمنٹ بھی کی ہوئی ہے, اس کو دوبارہ بلایا ہوا ہے اور اس کو چیک کر لیں گے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو آرٹیفیشل طریقے سے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ہم لوگ اس کو کہتے ہیں پرکوٹینیسلی, تو ہم لوگ اس کو بند کر سکتے ہیں. اور اس کو جب بند کرتے ہیں تو اس کے لیے اس کے پارٹیکولر ہم لوگ ڈفرینٹ اسیسمنٹس کرتے ہیں, ایکو اسکینز وغیرہ کرتے ہیں, تو ان کے ہو چکی ہیں, تو انشاءاللہ اس کے ساتھ وہ اس کو سورٹ آؤٹ کر لیں گے. لیکن یہ برتھ کے ساتھ ہی چیزیں ہوتی ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو یہ ہم لوگ بند کر کے دیں, کیونکہ اکثر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو جب ایئرلی ایکو اسکینز وغیرہ تو اس کے مطابق ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ کے ہارٹ پہ اس کا افیکٹ آ رہا ہے نہیں آ رہا, تو اکثر ضرورت بھی نہیں پڑتی, لیکن جس کو ضرورت پڑتی ہے وہ ہم یہاں پہ آفر کر دیتے ہیں. ٹھیک, جیسے انہوں نے کہا کہ جیسے بھی پرابلم کہہ رہے ہیں کہ کچھ
उसी में टेस्ट में देखा होगा ना डॉक्टर साहब echo के scan जो जब हम लोग करते हैं, ठीक है exactly कि उसमें उसमें पता जो ब्लड है वो ड्रिपिंग जैसे वो बता रहे हैं तो वो भी होता है। अच्छा, सो बेसिकली ये कॉम्प्लिकेशन है ये नहीं, ये लीकिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको सॉरी, लीक का ये मतलब नहीं है कि ब्लड दिल से बाहर जा रहा है। एग्जैक्टली, उनको सिर्फ रिएश्योर करना चाहे तो लीक का मतलब ये है कि ये हार्ट बिल्कुल, अगर आप ले लें 4 बेडरूम हाउस जो 4 हाउस, तो हर कमरा आपस में एक दरवाजे के थ्रू होता है। कभी कभी दरवाजे के अंदर एग्जैक्टली, कभी कभी वॉल्स जो होते हैं, दीवार, उसके दरमियान दो में कम्युनिकेशन होती है। तो इसका मतलब ये लोग लीक, हम लोग लीक ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका ये कोई मेजर इफेक्ट नहीं है, लेकिन जब अब उसके साइजेस वगैरह में और उसमें वीकनेस आना शुरू हो गई तो उसको हम लोग बंद कर देते हैं। अच्छा। तो इनके लीक का मतलब ये है। ठीक है, ठीक है। कोई ब्लड बाहर नहीं जाता ये, और ये पूरी जिंदगी इनके साथ ये है, ये बर्थ से है इनसे। ठीक। तो डॉक्टर साहब जैसे अभी ये अपॉइंटमेंट उन्होंने कहा पहले 17 की थी, अब 5th को है, तो कुछ इस सिचुएशन में कुछ डिले हो सकता है? मतलब ये मैंने कहा, ये उन्हें बताना। बेसिकली इस वक्त हम लोग जो अपॉइंटमेंट्स चला रहे हैं वो ज्यादातर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट्स हैं, उसमें मुताबिक असेस करते हैं। लेकिन अगर फोन पे हमें पता चल जाए कि उस साइड से जो पेशेंट है उसको प्रॉब्लम है, उसको फिर बुला लेते हैं। ठीक है, वही प्रोटोकॉल्स फॉलो करके उसको बुलाते हैं, रीअसेस करते रहते हैं। ठीक है। अब इनका जो ये प्रॉब्लम, ये ASD जिसको अभी इन्होंने मेंशन किया, ये अब पूरी जिंदगी इनके साथ चलता रहे। ठीक है, जरूरी नहीं कि उनकी जो जनरल टायर्डनेस है वो इससे रिलेटेड हो, और अक्सर इससे रिलेटेड नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए इनको ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स नहीं है, ये इसको डिले कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर कोई बंदा चेस्ट पेन के साथ तो एंजाइना वगैरह, तो उसको फिर हम लोग जल्दी बुला लेते हैं। ठीक जी। डॉक्टर साहब एक और कॉल है तो मैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम रूबल है। जी रूबल जी, पूछिए, क्या पूछेंगे डॉक्टर साहब से? जी, मैं पूछना चाहता हूँ, जो मेरा चेस्ट में ऐसा जैसा लगता है, कुछ पकड़ के लगता है चेस्ट में, लेफ्ट साइड में। तो मेरा हैंड में भी बहुत पेन है, आर्म में भी है, पीठ में भी है। तो मैं डॉक्टर के पास किया है, उधर प्राइवेट में भी गया हूँ, अभी मेडिकल में भी गया हूँ, तो उधर पूरा ECG किया है, ट्रोपोनिन आई किया है, सब कुछ किया है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी तक वो पेन है। लेकिन मेरा जो फर्स्ट टाइम मैं डॉक्टर के पास किया था, उसी टाइम मेरा BP 200 का ऊपर था। जो अभी मेरा डायबिटीज नहीं है, 200 के ऊपर था। तो अभी मेरा लास्ट, अभी 22 अप्रैल को मेरे को अपॉइंटमेंट दिया है इको करने के लिए। अभी ये क्या वजह हो सकता है जो इसके अभी भी है? जी, आपकी एज क्या है? 35 एज है जी। ठीक, शुक्रिया क्वेश्चन का। सो बेसिकली अगर आप देख लें, आपकी एज इस वक्त 35 है और आपका ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर चल रहा है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर चल रहा है, नॉर्मली अगर ब्लड प्रेशर मैं कहता हूँ आपको 120, 125, 130 होना चाहिए ऊपर वाला, और आपका 200 है, तो आपके हार्ट पे कितना ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है इस वक्त, ठीक है, कितना प्रेशर उस पर आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि कोई एक तो नंबर 1, जब आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो ये मालूम करेंगे कि आपका इतना ब्लड प्रेशर क्यों ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो एक तो ये इसका ये, क्योंकि इसके कोई और भी काफी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से, इसलिए इन्होंने आपको स्कैन के लिए रिक्वेस्ट किया कि स्कैन में ये चेक कर लें कि आपके हार्ट को कोई डैमेज तो नहीं हो चुका है, या हार्ट पे स्ट्रेंथ तो ज्यादा नहीं है, या ऐसी कोई रीजंस तो नहीं है कि जो कि हार्ट के रगों में कोई, उसमें कोई ब्लॉकेज हो जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो। तो एक तो ये इसको वो करेंगे। दूसरा ये कि आप कहते हैं आपको चेस्ट पेन होता है, कभी बैठे बैठे भी हो जाता है या चलने फिरने से भी होता है, तो इसलिए आपको ये, इसको कहते हैं हम लोग हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, जिसमें ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज्यादा हो तो आपके हार्ट पे स्ट्रेन रहता है, तो आप उसकी वजह से भी आपको चीजें हो सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि आपको इन्होंने इन्वेस्टिगेशंस लूप में डाला हुआ है, आपको जो बेसिक हार्ट अटैक वाले जो टेस्ट थे वो सारे नेगेटिव आए, वो अच्छी बात है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज आपके लिए कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, और जो भी आपको उन्होंने मेडिकेशन दिए प्लीज उसको जारी रखें, इस दौरान आपकी इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब एक और सवाल है, और नाम तो नहीं लिखा क्या, क्या दिल की बीमारी जो हार्ट डिजीज हैं उनकी अलामात मर्द और औरत में मुख्तलिफ होती हैं या ख़वातीन में? इन जनरली दोनों में तकरीबन एक तरह की अलामात होती हैं, लेकिन इसके अलावा क्योंकि डिपेंड करता है, लाइक
اگر آپ شارٹنیس آف بریتھ کی بات کر لیں یا کوئی اور چیزوں کی بات کر لیں، وہ باڈی ہیبٹس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ویٹ زیادہ ہے، وزن کم ہے، وزن زیادہ ہے، یا کس ایج گروپ میں ایج گروپ میں، تو ایج گروپ کے لحاظ سے بھی چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان جنرلی چیزیں تقریباً ایک طرح کی علامات ہوتی ہیں. ٹھیک. اس میں جیسے ایج گروپ کا تھوڑا ڈفرینس آ سکتا ہے نا، کہ لیڈیز کا پہلے جو ہے وہ کچھ ہارمونل چینجز کی وجہ سے، ہارمونل چینجز کی وجہ سے ان کی تھوڑی ڈیلے ہو سکتی ہے ایج. ایک تو یہ، اور دوسرے کہ اس کے سمٹمز کبھی کبھی اوور لیپ کرتے ہیں ہارٹ کے ساتھ، تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس آ سکتے ہیں، لیکن ادروائز ایک ہی ایمرجنسی میں اگر کوئی ہو وہ تقریباً ایک طرح کی چیز. رسک فیکٹرز بھی ایک ہی، رسک فیکٹرز بھی ایک ہی قسم کے رسک فیکٹرز ہیں. ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب، اس میں تھوڑا سا پوچھنا یہ چاہوں گی، جیسے کہ پورا یہ پینڈیمک ہے، پورا کرائسس ہے، تو اس میں کیا اس کی وجہ سے ہارٹ ڈیزیز میں آپ اضافہ دیکھتے ہیں یا وائس مطلب ہو سکتا ہے کہ اس پینڈیمک کی دو چیزیں، کووڈ-19، ایک تو یہ ایک پینڈیمک جو کووڈ-19 وائرس جو ہے، جی اس میں افیکٹ ہارٹ پہ یہ آ رہا ہے کہ یہ کافی بلڈ میں خون جم جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک زیادہ ہونے کے چانسز ہے، اسٹروک ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. تو وائرس کی وجہ سے بھی لوگوں کو پرابلمز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم لوگوں نے ریسنٹلی نوٹ بھی کیا، ہمارے پاس پیشنٹس آ جاتے ہیں ہارٹ اٹیک کے ساتھ، کووڈ پازیٹیو بھی ہوتے ہیں، اور اس میں خون اکثر جم چکا ہوتا ہے، جو کہ ہم لوگ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، اس کو نکال لیتے ہیں جو بھی. ٹھیک ہے. ایک تو یہ. دوسرا، اس پینڈیمک کا اسٹریسفل، لوگ کافی اسٹریس آؤٹ ہو چکے ہیں اس وقت، کیونکہ آپ باہر نہیں جا سکتے، آپ ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے، آپ ہالیڈیز نہیں کر سکتے، پورا سب کچھ، تو ایک اسٹریس والی سچویشن. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہے. ٹھیک. اور جب بھی اسٹریس زیادہ ہوگا تو اس کا افیکٹ انڈائریکٹلی ہارٹ پہ ہوگا، کیونکہ آپ کا دل زیادہ تیز دھڑکے گا، تو یہ دونوں افیکٹس اس کے آ رہے ہیں، کہ ڈائریکٹ افیکٹ ہے اور ایک انڈائریکٹ افیکٹ آ رہا ہے. ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب، ابھی جو میں نے کوشچن پوچھا تھا تو یہ ہمارے لسنرز ہیں جی، اور ہمیشہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. شاہد سلطان اعظمی صاحب، انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا ڈفرینس ہے خواتین میں اور مرد حضرات میں. جی بہت شکریہ شاہد سلطان اعظمی صاحب آپ کا. جی ڈاکٹر صاحب، اب اس کا آپ نے ہمیں بتا دیا کہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اسٹریس، اس میں اسٹریس لیول کا زیادہ بہت اسٹریس لیول ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کمیونٹی میں ان جنرل، اور دوسروں کو جب آپ کو فار ایگزامپل کسی کو کووڈ ہو بھی جائے تو اس کا اسٹریس لیول تو بہت ہی زیادہ چلا جاتا ہے. جی ٹھیک. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، مجھے پہلے ہو چکا تھا، کافی ہاسپٹل ایڈمیشن بھی ہوئی تھی، اور اس ایکسپیرینس سے میں بتا رہا ہوں کتنا اسٹریس میں آدمی اس میں سے گزرتا رہتا ہے. بالکل. تو الحمدللہ ان جنرلی اگر آپ دیکھ لیں تو ریکوری بھی ہو رہی ہے، کافی اچھی ریکوری ہو رہی ہے. اور یہاں پہ ان کے ساتھ ٹریٹمنٹس بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ اویلیبل ہے، ڈاکٹرز بھی فلی ٹرینڈ ہے. پچھلے سال سے اس سال کے مطابق ہمیں زیادہ نالج اویلیبل ہے، ویکسین بھی اویلیبل ہے. لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے اپریل میں آپ سے پروگرام کیا تھا، ہم لوگ بالکل ایکیوٹ اس میں جا رہے تھے، ہمیں آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے وائرس کیا بہیو، کس طرح بہیو کرے گا، کیسے. تو یہی تھا کہ شاید ایسا ہو. لائک اس سال اسمارٹ وائرس بھی اسمارٹ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس وقت ہم لوگ کی ٹریٹمنٹ بھی اسمارٹ ہوتی جا رہی ہے، اور ہم لوگ بھی اسمارٹ ہوتے جا رہے ہیں اس کے مطابق. تو ایک ڈاکٹر صاحب ٹائم تو بہت کم ہے، مگر تھوڑا سا ایک منٹ، کہ وہ جو پلازما تھراپی ہے اس کا تھوڑا سا میں ضرور پوچھنا چاہوں گی، کہ بہت سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں ہمارے لسنرز کی طرف سے بھی، کہ یہاں پر جو ہو رہی ہے تو وہ کیسے، مطلب والنٹیئر کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کرتے ہیں؟ بیسیکلی جن کو آف کورس جس کو ہو چکا ہے، ریکور ہو چکا ہے، اس کو پھر ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں وہ پلازما پھر ڈونیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو ہاسپٹل فون کرتا ہے، یا ان کا ایک سسٹم ہے وہ آپ کو فون کرتا ہے. ہر ایک بندہ نہیں، کیونکہ اس کے کوئی پورے کرائٹیریاز ہوتے ہیں، اور پھر آپ اس کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ ریکویسٹ کریں تو پلیز ہیلپ کریں ضرور، کیونکہ اس وقت ڈیفینیٹلی ان چیزوں کی ضرورت ہے. آپ کو تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اس بندے کو آپ جو جس کو تقریباً 1900 ریکوری مطلب ہو چکی ہیں، ٹریٹمنٹ دے چکے ہیں وہ اس پلازما کی ایبسلیوٹلی تھراپی، اور لائک افیکٹو بھی ہے. اس لیے پلیز اگر آپ کو وہ ریکویسٹ کریں تو اگر آپ دے سکتے ہیں تو پلیز اس کو کنسیڈر کریں لائف سیونگ اس کے لیے. ٹھیک جی. اور ڈاکٹر صاحب بالکل اینڈ میں ضرور پوچھنا یہ چاہوں گی کہ کیا کہیں گے آپ اس پورے کرائسس میں، کس طرح سے ہمیں اس کو اوور کم کرنا ہے انشاءاللہ تعالی؟
ڈیفیکلٹ ٹائمز ہیں، ساروں کے لیے ڈیفیکلٹ ٹائمز ہیں. پہلے ویو آئی تھی 2020 میں، اب دوبارہ ہمارے پاس آ گئی ہے 2021. کافی چیزیں ہم لوگ اس سے سیکھ چکے ہیں اور بھی سیکھنا چاہیے. دوسرا یہ کہ ٹریٹمنٹس بھی ہو رہی ہیں لیکن وہ پرابلمس بھی ہو رہی ہیں. تو یہ کہ اسے ایک سیکھنے کا یہ عمل ہے کہ اگر ہم لوگ انشاءاللہ اس کو سارے مل کے اس دفعہ ٹریٹ کر لیں، اس سے نکل آئیں، تو میک شور ہم لوگ اور اس کے نیکسٹ ایئر جو اس کا یا جس کے افیکٹس آ سکتے ہیں تھرڈ ویو اور فورتھ ویو جو بھی اس کو ہم لوگ بچا سکیں انشاءاللہ تعالی. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور ایک بار پھر میں اپنے لسنرز سے جو ویب سائٹ ہے www.moph.gov.qa یہاں پر جا کر ہر ایک جو رجسٹر کروا لیجیے. ایج لمٹ 16 ابو جو بھی ہیں ہمارے تمام لسنرز وہ یہاں پہ رجسٹریشن ضرور کروائیے. پھر اکارڈنگلی آپ کو اپوائنٹمنٹ دی جائے گی، ارینج کیا جائے گا، اور پھر جو نیکسٹ 3 to 4 ویکس میں انشاءاللہ ضرور آپ تک جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ پہنچ جائے گی. بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ گائیڈ سے فوزیہ شفیق اور ہمارے آج کی گیسٹ ڈاکٹر طاہر حمید کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.